बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, हालात बद से बदतर हो गए हैं, कशीदगी इतनी बढ़ गई है और हुकूमत ने अब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ख़ास बात सामने नहीं आ सकी कि क्या किया जा रहा है मामलात को हल करने के लिए। बस इतना कि जी शहबाज शरीफ ने कहा था मुज़ाकरात करें, लेकिन एहतजाज का रास्ता अपनाया गया, ये किया गया, वो किया गया। पहले से ही हम बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि इस पर कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। आप दीगर लोगों को साथ मिला लें। ये भी पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ के हैं, कोई ऐसे लोग जिनकी वहाँ पर कुछ तो पजीराई होगी। तहरीक इंसाफ वहाँ जमात तो है, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ भी जमात है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है। अगर नून लीग की नहीं सुनी जा रही या हुकूमती जमातों की नहीं सुनी जा रही तो आप तहरीक इंसाफ को साथ मिलाएं, दीगर लोगों को साथ मिलाएं। वहाँ जमात इस्लामी भी है, दीगर और बहुत से लोग हैं, फलाही तंजीमें हैं, साथ बैठकर कोई रास्ता निकाला जा सकता था। अब इतलात ये हैं जो कि दुनिया न्यूज़ पर और दीगर अब चैनल्स को अब ये शायद ख्याल आया है कि कुछ ना कुछ खबर तो देनी चाहिए, तो अब उस तरफ फोकस गया है और ख़बरें ये चल रही हैं कि 3 पुलिस अहलकार शहीद हो गए हैं। 3 पुलिस अहलकार शहीद हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। अब इसका मतलब है कि फायरिंग तो हुई है, हालात यहाँ तक ख़राब हो गए हैं। वीडियोज़ आ रही हैं, कहीं पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, वो शेलिंग कर रही हैं, आंसू गैस के शेल्स फेंके जा रहे हैं। कहीं वीडियोज़ आ रही हैं कि मुजाहिरीन ने पुलिस वालों को पकड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो उनका ख्याल रख रहे हैं बाकायदा, और वो थके हुए हैं या ज़ख्मी हैं पुलिस अहलकार, उनका ख्याल रखा जा रहा है। अब जो हुकूमत की खबरें देने वाले सहाफ़ी हैं वो भी ये कह रहे हैं जी 3 लोग शहीद हो गए हैं पुलिस के, कई ज़ख्मी हुए हैं। मगर कश्मीर एक्शन कमेटी का ये कहना है, उनके पेजेस जो सोशल मीडिया पर हैं, क्योंकि उनकी तरफ से तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई बात नहीं चल सकती, ना चल रही है, ना उनका मौक़िफ़ आ रहा है। अब उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फायरिंग हुई तो इनके लोग शहीद हुए हैं, इनके लोग जहाँ बाक हुए हैं, और वो तो कई लोगों की शहादत की बात कर रहे हैं। फिर ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिनमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जी ये जनाजा उनका पढ़ा जा रहा है, उसमें 2 या 3 लोग जो शहीद हुए हैं उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की जा रही है, उसमें हज़ारों लोग शिरकत कर रहे हैं और मुज़फ़्फ़राबाद की वीडियोज़ हैं। अब ये सब चीज़ें शेयर की जा रही हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ इस तरह से आती चली जा रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो उस तरह बात नहीं हो रही। शुरू में सिर्फ ये कहा गया कि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को, हड़ताल को। कश्मीर एक्शन कमेटी की तरफ से ये शर फैलाया जा रहा है, शरपसंद हैं, शरपसंदों ने ये 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया है, ये अब कहा जा रहा है। पहले बस ये था जी हड़ताल नाकाम हो गई, लोगों ने नाकाम बना दिया, फलां हो गया, लोग खुद इनके खिलाफ निकल आए हैं, अवाम इनके खिलाफ निकल आए हैं। वो भी हमने देखा, वो वीडियोस भी सामने आई कि फायरिंग शुरू हो गई। जब एक तरफ से हड़ताल की कॉल दी हुई है, ये मसला है, पहले भी ये लोग निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं, तो उसको सुलझाने के लिए देखिए, अगर सारे आप उनकी डिमांड्स नहीं भी मान सकते, जो मान सकते हैं लोगों के सामने लेकर आएँ, बताएं जो उनकी डिमांड्स गलत हैं उस पर लोगों को कॉन्फिडेंस मिलें। खुद ब खुद लोग उनसे हटेंगे, दूर होंगे कि हाँ जी ये तो डिमांड्स मानने वाली नहीं है, ये तो डिमांड्स मानने वाली नहीं है। पिछली दफ़ा भी ये हुआ कि लोगों की शहादतें हुई, जाबाक हुए, फायरिंग और ये सब कुछ हुआ, हंगामा हुआ, फिर उनकी डिमांड्स मान ली गई। अगर इतनी ही नाजायज़ थी तो फिर तब क्यों मानी गई थी? उनको बिजली सस्ती दे दी गई, आटा सस्ता दे दिया गया, बाकी चीज़ों का आगे कहा गया। अब वो कहते हैं बकौल उनके बैठ के दोनों के आप मौक़िफ़ सामने लेकर आएँ ताकि लोगों को पता लगे कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी तो डेवलपमेंट के काम हैं, फ्री एजुकेशन जी, फ्री हॉस्पिटल हो, लेकिन बात ये आती है कि जी 12 लोग बाहर से आ जाते हैं, उनको यहाँ पर हम नहीं रहने देंगे, महाजिर के नाम पर यहाँ 44 सीटें हैं। अब 40 लाख की टोटल आबादी है आज़ाद कश्मीर की, वहाँ पर इतना बड़ा सेटअप बनाया हुआ है, इतनी वजारतें हैं, कहते हैं शायद 30 से ज़्यादा वजारतें हो जाती हैं, क्योंकि 44 तो सीटें हैं। वहाँ जो मेंबरान असम्बली हैं उनका अलग प्रोटोकॉल और सारा कुछ। अब ये बात की जाती है कि जी इनकी मरात हैं, इतनी अफसरशाही है, उनकी मरात हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सारा बोझ अवाम पर उठता है। अब वफाकी हुकूमत कहती है कि जी हम फ़ंड्स देते हैं, सारे फ़ंड्स यहाँ से जाते हैं, वहाँ से काम इकट्ठे होते हैं, टैक्स से इनकार कर रहे हैं, ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो अगर तो कुछ साइज़ कम किया जा सकता है हुकूमत का, तो इसमें क्या हर्ज है? ये ज़रूर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से कहा जाता है, उनकी तरफ से, ज़रा वो हुकूमत में है, उनके लोग हैं कि जी ये तो पहली हमारी तनख्वाहें सबसे कम हैं, तो हम किस तरह से गुजारा करेंगे, क्या होगा। तो अब इस वक्त शदीद कशीदगी है। आप देखिए ना, ये वीडियोज़ आ रही हैं, जनाजे सामने रखे हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के परचम में लपेट कर इनकी तदफीन की जा रही है, और ऐसे ऐसे मनाज़र हैं कि पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं तो उनको ले जाया जा रहा है। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अब तो सरकारी तौर पर ये कहें कि
شہادتوں کی خبریں اب شیئر ہو رہی ہیں تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ پھر یہ کہ تصاویر آ رہی ہیں دھیر کوٹ چمیاٹی فورسز کی گاڑیاں جلا دی گئیں، کشمیر میں انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، سہراب برکتی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ویڈیوز آ رہی ہیں، تصاویر آ رہی ہیں جہاں بسز کو، سیکیورٹی کے جو لوگ تھے ان کی بسز کو آگ لگا دی گئی ہے، لوگ اتنے مشتعل ہو گئے ہیں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جی صدیق ساجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولہ کوٹ ڈڈیال میں پولیس پر حملہ، مسلح شرپسندوں نے چمیاتی دیر کوٹ ڈڈیال کے علاقوں میں پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ مسلح شرپسندوں کی فائرنگ سے آزاد کشمیر پولیس کے 3 بہادر سپاہی جس میں ایک ASI شامل ہے شہید ہو گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ پھر ویڈیوز آ رہی ہیں، محمد عمیر ایک صحافی نوجوان، وہ لکھتے ہیں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے مطابق آج تصادم کے باعث شہید ہونے والے افراد کی تعداد 8 ہو گئی، 4 لوگ دھیر کوٹ، 3 مظفر آباد اور 1 ڈڈیال میں شہید ہوا۔ ویڈیوز اور تصاویر شیئر کریں لیکن وہ نہیں دکھائی جا سکتی کیونکہ خون نظر آ رہا ہے اور ڈیڈ باڈیز ہیں، اس لیے وہ تصاویر نہیں دکھائی جا سکتی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ سہراب برکت یہ صحافی ہیں، وہ صحافی ہیں جو مسلسل ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی 150 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، کئی پولیس والے جان سے چلے گئے ہیں، اطلاعات اس طرح کی ہیں، کشمیر کی اشرافیہ کشمیر سے بھاگ چکی ہے، پورا کشمیر سڑک پر ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، بڑے خوفناک ہیں۔ شاید وہاں کی اشرافیہ یعنی ممبران اسمبلی، دیگر لوگ جو بھی ہیں، کوئی اشرافیہ میں افسر ہیں جن کی ڈیوٹی ہے، ان کی الگ بات ہے، وہ کشمیر چھوڑ کے نکل گئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمارے گھروں کا رخ نہ کر لیں۔ مگر جو ویڈیو میں بیانات آ رہے ہیں، اب وہاں کیا کیا کہا جا رہا ہے، لوگوں میں اشتعال ہے پہلے ہی، باقی تو پتہ نہیں، لیکن جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں کشمیر ایکشن کمیٹی، کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہمارے لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، یہ ان کے جنازے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں پرامن رہو، پرامن رہو، جہاں تک ہمارا پیغام جا سکتا ہے پرامن رہو، پاکستانی سب ہم ایک ہیں، ہماری ہمیشہ مدد کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستانی بھائیوں کی طرف سے، چاہے زلزلہ ہو، کوئی بھی آفت ہو تو وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ اب وہ اپنا موقف اس طرح کا دیتے ہیں۔ اب نعرے بازی ہو رہی ہے وہاں پر، کشمیر میں جو گفتگو اور نعرے بازی ہو رہی ہے میں نے آج تک نہیں سنی، اور اس پر خاموش رہنا نہیں چاہیے اور کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیے۔ پھر سہیل رشید یہ صحافی ہیں، لکھتے ہیں احتجاج آزاد کشمیر حکومت کے خلاف تھا، مطالبات آزاد کشمیر حکومت سے تھے، خراب حالات پر آخر ذمہ دار بھی آزاد کشمیر حکومت ہی کہلائے گی، تو ایک مؤثر کوشش کیوں نہیں کی جا رہی صورتحال قابو میں آئے؟ اور یہ کہاں ہیں وزیر اعظم، کہاں ہیں دیگر لوگ، کہاں ہیں؟ اور پھر یہ کہ باقی سیاسی جماعتوں کو کیوں نہیں ساتھ ملایا جا رہا؟ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لے جائیں، نون لیگ کے لوگ ہوں، تحریک انصاف کے ہوں، JUI ہو، ANP ہو، جو بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں جتنی بھی ہیں، چاہے MQM ہو، وہ سب مل کر جائیں، ایک ڈیلیگیشن بنائیں تاکہ ایک نظر آئے کہ آپ کے مسائل حل کریں یا سننے کے لیے کم از کم تیار ہیں۔ فوری طور پر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے، کم از کم ٹیمپریچر نیچے ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دی اور بس نکل گئے اور کہا جی ہم نے تو کوشش کی تھی، کچھ نہیں ہوا اور بس ہم اب نکل گئے ہیں، جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے دونوں طرف سے، اب اگر فائرنگ ہو رہی ہے یا شیلنگ ہو رہی ہے یا تصادم ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب اسی طرح نمٹا جائے گا۔ اس کے بڑے خوفناک حالات ہو سکتے ہیں۔ اس حکومت کو عادت ہو گئی ہوئی ہے، وفاقی حکومت کو، کہ جہاں بھی کوئی احتجاج ہو تو اس کو طاقت کے ذریعے دبا دیا جائے گا۔ ہر چیز کا حل طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، اس سے مسائل بڑھتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی بڑی افسوسناک صورتحال ہے، چونکہ جبران ایک وکیل ہیں، انسانی حقوق کے لیے بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ایک رہنما تھے ان کے جو آ رہے تھے، ایڈوکیٹ امجد علی خان، جو عوامی ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر کے مرکزی رکن ہیں، صبح 10 بجے سے لاپتہ ہیں اور وہ برطانیہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے تھے جہاں وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے تھے، اور باقی اہل خانہ کو ایئرپورٹ سے جانے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے بعد سے ان کا کچھ پتہ نہیں۔ خاندان نے سول سوسائٹی اور میڈیا کے تمام ذمہ دار افراد سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے پر آواز بلند کریں۔ اب اس پر حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انسانی حقوق کے وکیل وہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں، پورا ملک اس وقت پریشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو دشمن ملک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے لیے انٹرنیٹ وہاں بھارت سے کھول دیا گیا ہے تو وہاں سے خبریں آنے لگ گئی ہیں، اور اب یہ حسن ایوب خان جو ARY میں پروگرام پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ددھیال کے قریب پلاٹ نامی علاقے میں عوامی ایکشن کمیٹی نے سرکاری اسکول کو آگ لگا دی، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اقرار الحسن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
آزاد کشمیر میں حکمران اشرافیہ کی امارات کے خاتمے کے نعرے کے ساتھ جاری احتجاج کو طاقت کے ساتھ دبانا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیجیے، اللہ کرے احتجاج خیریت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے، مظاہرین کے جائز مطالبات منظور کیے جائیں۔ اقرار الحسن بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے مطالبات جو جائز ہیں ان پر دیکھا جائے۔ اب ثاقب بشیر لکھتے ہیں کہ جی یہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے یا میڈیا مخصوص پروپیگنڈا خبریں چلا رہا ہے جس سے ارریلیونٹ بھی ہو چکا ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں، ایک عوامی معاملے کو حل نہیں کیا جا سکا، اب بتایا جا رہا ہے حالات خراب ہو چکے ہیں، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ ویڈیوز آتی چلی جا رہی ہیں، وہاں پر پولیس ایکشن کی بھی آ رہی ہیں، پولیس کی بختر بند گاڑیوں کی آ رہی ہیں۔ 3 پولیس والے جس میں ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھی شامل ہے نے شہادت رتبہ پایا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے چمیاتی راولہ کورٹ میں سیدھے فائر، یہ حسن ایوب خان لکھ رہے ہیں جی، یہ بتا رہے ہیں۔ باقی وہاں کے لوگ جن کا تعلق ہے وہ بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، خوفناک صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ جی طارق فضل چودھری صاحب نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ساتھ بٹھایا اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ان سے مذاکرات کریں، مسائل حل کریں۔ ایکشن کمیٹی سے ہمارے 12 گھنٹے مذاکرات ہوئے، وزیر اعظم کی ہدایت پر مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے۔ ایکشن کمیٹی نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، پرامن احتجاج کے بجائے احتجاج کا راستہ اختیار کیا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ پھر اشتعال کا راستہ اختیار کیا گیا۔ ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے، بس یہ انہوں نے آ کر باتیں کی ہیں، یعنی یہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت اب طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اب کشمیر کی صورتحال کا کیا کریں گے۔ تو یہ جو ساری پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس میں تو وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وفاقی حکومت کے ساتھ، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کو بلا کر ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کریں، وہ یہاں آ کر وفاقی حکومت کے سائے میں آ کر بیٹھ کر یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ تو ایسے کس طرح سے چیزیں حل ہوں گی، مسائل حل ہوں گے؟ تو بہت خوفناک صورتحال ہے، جلاؤ گھراؤ بڑھ چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیے بسوں کا جلانا، دیگر جگہوں کے جلنے کی اطلاعات ہیں، اور فائرنگ کی اطلاعات ہیں، بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ اب یہ 3 دن ہو گئے ہیں اس چیز کو اور ابھی تک کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ جب یہ شہادتیں ہوں گی اور دونوں طرف سے ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ جاں باق ہو رہے ہیں، تو اس سے حالات بہتر تو نہیں ہوں گے، دونوں طرف اشتعال مزید بڑھے گا اور مزید صورتحال خراب ہوگی، اور کب تک اس طرح کے حالات کو جاری رکھا جائے گا؟ تو کہیں نہ کہیں اس سے نکلنا ہوگا۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے میں اس وقت مصروف ہیں، ساری توجہ اس طرف کرنے کے لیے۔ تو ایک مجھے پلان نظر آتا ہے کہ جی مریم صاحبہ یہ بیان دیں گی کہ جی یہ کر دیا، سندھ حکومت فلاں نہیں کر رہی، تو ادھر سے سندھ حکومت پنجاب حکومت کے خلاف بیان دے، کہیں پنجابی سندھ کارڈ کھیلا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف لگائی جا سکے اور اصل معاملات سے کہیں اور توجہ ہٹ جائے، اور کہیں ہم بھی اپوزیشن نظر آئیں، کسی لیول پر ہم ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے نظر آئیں، بجائے اس کے کہ لوگ تحریک انصاف کی طرف دیکھیں اور دیکھیں تو ہم نظر آئے کہ اپوزیشن تو ہم ہیں، ہماری طرف دیکھیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ویکیوم ایک کریٹ ہو چکا ہے کہ اپوزیشن سوائے تحریک انصاف کے کچھ ہے ہی نہیں، ساری توجہ وہ لے جاتے ہیں، تو یہ نہ ہو۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ الٹا اب اس سے اصل مدعوں سے توجہ ہٹانا بھی ان کو الٹا پڑے گا اور معاملات مزید خراب ہوں گے۔ لوگ ان باتوں میں اب نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہیں نہیں جا رہے، یہ ایک ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں، یہ نورا کشتی ہے، انہوں نے الگ ہونا ہے، ایک دوسرے کی بھرپور سپورٹ کریں گے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آگے بڑھیں گے، اور بس اس طرح کی چیزیں اٹھا کر بیانات اور سارا پریس کانفرنسز بہت کی جائیں گی۔ اس کے بعد جب موقع ملے گا، یعنی جب کہا جائے گا کہ بس اب معاملہ ٹھنڈا کرنا ہے، تو کہیں گے جی بڑے بیچ میں آئے تھے، بیان بازی روک دی گئی ہے بس۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہم دیکھ رہے، کئی دفعہ دیکھ رہے ہیں، مگر جو اصل اس وقت حالات ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں پر کوئی بیان نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ نون لیگ کا اس طرح سیریس نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہائیسٹ لیول پر بات ہونی چاہیے، یہ ہے کہ جی طارق فضل چودھری بیٹھ گئے جی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ اور بس کر کے چلے گئے۔ اب اس پر چاہے نون لیگ کے اپنے ہوں، خواجہ سعد رفیق ہوں، فواد چودھری دیکھیے تحریک انصاف کے کہہ لیں آپ ان کو، دیگر جتنے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہونے دیے، اس کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اسمبلی میں آتے ہیں وہ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہیں، وہ ان کے نمائندے ہی نہیں ہیں، تو اس سے یہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ اور جب تک آپ حقیقی نمائندوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، بیسک چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، اس طرح آرٹیفیشلی آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، تو کبھی نہ کبھی حالات اس طرف جائیں گے۔ تو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بہت نقصان ہو گیا، ہر ایک جان بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اگر دیر کی گئی تو اور خدا نخواستہ نقصان کا خطرہ ہے۔ تو ابھی سے مذاکرات کا معاملہ شروع کرنا ہوگا، اور اس میں پہلے یہ کہ جی چیزوں کو یہیں پر تصادم کو روک دیا جائے اور پھر چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔